अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की इस्लामियात, सफ़ा नंबर 47, पेज नंबर 47। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बच्चे आज की डेट डालेंगे, दिन लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारा बाब नंबर चौथा बाब है हमारा अखलाकियात। तो उसमें से हम सबक पढ़ेंगे ईमानदारी। ठीक है, आज हम ईमानदारी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ईमानदारी के बारे में जान लेते हैं कि ईमानदारी क्या है। ईमानदारी के जो हकीकी मायने हैं वो क्या है? सच्चाई और दयानतदारी के हैं। ठीक है, ज़िंदगी के तमाम मामलात में सच्चाई दयानतदारी से काम लेना, ठीक है, ईमानदारी से काम लेना, तमाम कामों को बर वक्त पूरा करना, ठीक है, अमानत में ख़यानत ना करना और वादा पूरा करना, किसी को सही मशवरा देना, ये सब क्या कहलाते हैं? ईमानदारी कहलाती हैं। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं। ईमानदारी के मायने हैं सच्चाई और दयानतदारी के हैं। ठीक है, ज़िंदगी के तमाम मामलात में सच्चाई और दयानतदारी से काम लेना और अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पर अमल करना ईमानदारी कहलाता है। ठीक है, ज़िंदगी के तमाम मामलात में सच्चाई और दयानतदारी से काम लेना यानी कि हमेशा सच बोलना, ईमानदारी से काम लेना, अपने ईमान को कायम रखना, अल्लाह ताला तो मुझे देख रहा है और मेरी हर अमल पे गौर कर रहा है, तो इन सब को अच्छे तरीके से निभाना, इस पर गौर करना, फ़िक्र करना और इसको पूरा करना जो है क्या कहलाता है? ईमानदारी कहलाता है। ठीक है, मामलात में ईमानदारी की मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं कि यानी कि मामलात में कौन कौन सी सूरतें हो सकती हैं। मसलन किसी की अमानत लौटाना, लेन देन को दुरुस्त रखना, यानी कि किसी से हम अगर कोई माल ले रहे हैं दे रहे हैं तो उसको भी दुरुस्त तरीके से रखें, उसमें कोई हेरा फेरी ना करें। वादा पूरा करना, अगर हम किसी से वादा कर रहे हैं तो उसमें भी कोई मतलब गलत ना करें, यानी कि कुछ यानी कि मिस्टेक ना करें, यानी कि अगर हम वादा करते हैं तो उसको पूरा करें, अपने वादे से मुकरना नहीं चाहिए। किसी को दुरुस्त मशवरा देना, यानी कि अगर हम कोई हमसे मशवरा मांग रहा है तो हमें चाहिए कि हम एज अ मुस्लिम उसको अच्छा और सही मशवरा दें। राज की हिफाजत करना, अगर हमें कोई राज की बात बताता है तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके राज की हिफाजत करें। तो उसका मतलब बात है उस किसी को ना बताएं, बल्कि जैसे उसने बात आपको बताई थी आप अपने इसको सीने में महफूज रखें, सीने में छुपा के रखें, सीने में दफन कर लें। और ज़िम्मेदारी अच्छी तरह अदा करना, यानी कि हम अगर हमें किसी काम की कोई ज़िम्मेदारी दी जाती हैं तो उसको क्या करें कि उसको अच्छी तरह से पूरा करें। अगर हमें किसी स्कूल की ज़िम्मेदारी दी जाती है, किचन की ज़िम्मेदारी दी जाती है, घर की ज़िम्मेदारी दी जाती है, तो हमें चाहिए कि हम उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको पूरा करें। अपने फ़राइज़ पूरे करना, यानी कि आगे बात आ जाती है, यानी कि जो हमारे फ़राइज़ हैं हम उनको ईमानदारी से पूरे करें। ठीक है, इंसानी ज़िंदगी में ईमानदारी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ईमानदारी की इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। ठीक है, मसलन अगर एक ताजिर ईमानदारी से काम नहीं लेता, मिलावट करता है किसी अशिया में, तो क्या होता है कि इससे इंसानी सेहत तबाह हो जाती है। ठीक है, पढ़ते हैं जी। और मिलावट शुदा अशिया की फ़रोख्त करता है तो यकीनन इससे इंसानी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। यानी कि अगर कोई ताजिर कोई चीज़ ख़रीदता है, कोई अपना माल यानी कि माल में हेरा फेरी करता है, उसमें मतलब वो कोई नाक़िस चीज़ या कोई गलत चीज़ मिला देता है तो इससे क्या होगा, यानी कि कोई मिलावट कर देता है तो इससे क्या होगा कि इंसानी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, इंसानी सेहत तबाह होगी। इसी तरह अगर कोई मुलाज़िम अपने फ़राइज़ अच्छी तरह अदा नहीं करता, अगर कोई मुलाज़िम जो है अपने फ़राइज़ पूरे नहीं करता, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, तो वो भी क्या होगा, यानी कि इससे क्या होगा कि वो भी उसकी मतलब ईमानदारी के ख़िलाफ़ काम करता है। तो यानी कि अगर कोई वो वक्त की पाबंदी नहीं करता, कानून का एहतराम नहीं करता, माली मामलात में चोरी या गबन या रिश्वत से काम लेता है, तो भी क्या होगा जी, इससे क्या होगा, हमारा माशरा तबाह हो जाएगा, इससे हमारा एक दूसरे पर से एतबार उठ जाएगा। ठीक है, हमारे जो तमाम लोगों में फ़साद बर्पा हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से भरोसा एतबार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यकीनन इससे माशरे का माहौल ख़राब होगा। क्या हो जाएगी, हमारा तमाम माशरे का जो माहौल होगा वो ख़राब होगा, क्योंकि जब इंसान से एतबार भरोसा उठ जाएगा तो क्या होगा, फितना फ़साद बर्पा हो जाएगा। ठीक है, ईमानदारी की अहमियत हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से भी होती है कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से हमें ईमानदारी की अहमियत का और ज़्यादा पता चलता है। चलें जी देखते हैं इसका तर्जुमा क्या है। तर्जुमा है, जो शख्स अमानतदार नहीं इसका कोई ईमान नहीं, यानी कि जिस शख्स के अंदर ईमानत नहीं है, वो ईमानदारी से काम नहीं करता, अपना फ़र्ज़ नहीं निभाता,
تو کیا ہوگا، اس نے امانت میں خیانت کی، یعنی کہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے ایمان ہی تو ہے، اگر ایمان ہی نہ رہا تو باقی کیا رہ جاتا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کا ایمان سارا جو یقین ہی ایمان کے اوپر ہے، تو ٹھیک ہے، جو مسلمان جو کہلاتا ہے وہ مسلمان کی ساری جو بنیاد جو ہوتی ہے وہ ایمان کے اوپر ہوتی ہے، یعنی کہ جب اس کا ایمان ہی نہیں رہا تو وہ مسلمان نہیں رہا، ٹھیک ہے، اس کا ایمان ختم ہو گیا تو وہ مسلمان بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو ملاوٹ کرنے اور دھوکہ دینے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ جس نے بھی ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، کس میں سے، یعنی کہ مسلمانوں میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ ایمانداری کے فوائد پڑھ لیتے ہیں جی۔ ایمانداری اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایماندار شخص کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، لوگ میل جول، لین دین اور کاروبار میں اس پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو شخص ایماندار ہوگا تو سب لوگ جو ہے اس کی عزت کریں گے، تو اس کا کیا، لوگوں سے میل جول بڑھے گا، لین دین اور کاروبار میں لوگ ایک دوسرے پہ بھروسہ کریں گے، اعتبار کریں گے۔ ایمانداری سے کاروبار میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ ایمانداری سے کیا ہوتا ہے جی، کاروبار اور میں اضافہ ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے۔ ایماندار شخص کو خوشی اور اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ جب جو شخص ایماندار ہوتا ہے تو اس کا ضمیر جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ اس کو پھر خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے سب اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، ایمانداری سے کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے، خوشی اور اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایمانداری کے انعام کے طور پر اسے جنت میں داخل کرتا ہے، یعنی کہ اس کی دنیا بھی مطلب خوشی سے گزرے گی، یعنی کہ دنیا میں بھی اس کو سکون ملے گا، سکون کی دولت نصیب ہوگی، اور اس کی آخرت بھی مطلب اچھی گزرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ آگے ہے ایمانداری اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کیا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایمانداری کی کیسے مثالیں ملتی ہیں، کیسے سبق ملتا ہے۔ ایمانداری تمام انبیاء کرام کی بنیادی خوبی تھی، سارے انبیاء کرام سچے، امین اور دیانتدار تھے، ٹھیک ہے، تمام جو انبیاء کرام تھے ہمارے سچے تھے، امانت دار تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اسلام لوگوں تک پہنچانے کی امانت سونپی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، اپنے نبی کو لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، لوگوں کو ہدایت و رہنمائی کی باتیں بتانے کے لیے بھیجا تھا، اور انہیں اس امانت کو اچھی سے نبھایا، اچھے سے پورا کیا۔ تمام انبیاء کرام نے اس ذمہ داری کو نہایت ایمانداری سے نبھایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی امانت سونپی گئی، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی امانت سونپی، یہی امانت دی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، گالیاں دیں، پتھر مارے، اذیتیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور جادوگر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، یعنی کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا ظلم کیا، برا بھلا کہا، گالیاں دی، پتھر برسائے، اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، آپ کو دیوانہ اور جادوگر کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ اتنی تکلیف دی کہ ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، یعنی کہ مکہ سے مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی تکلیف اور مصائب کے باوجود اللہ کا دین پوری ایمانداری سے انسانوں تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جی، ان تمام تکلیف کے ساتھ، ان مصائب کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ وہ جو فرض اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو فرض نبھانے کے لیے بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض کو بخوبی ایمانداری سے جو ہے لوگوں تک پہنچا دیا، لوگوں تک، یعنی کہ وہ اپنا جو دین کی دعوت تھی وہ اس کو پہنچا دیا، دین کی دعوت دے دی لوگوں تک، لوگوں کا مطلب دین کی دعوت دی لوگوں تک، تمام دین کو پہنچا دیا، دنیا کے کونے کونے میں ان کو ہدایت و رہنمائی کی باتیں بتا دیں، ٹھیک ہے، اور کسی بھی قیمت پر دین کے پیغام کو ذرا سی کمی بیشی نہ کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے کسی بھی قیمت پر جو دین کا پیغام تھا اس میں ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں کی، اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کیا، اور نہ اس کو جو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے اس کو ختم نہیں کیا، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے پیغام بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایز اٹ ایسے ہی لوگوں تک پہنچایا۔
مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیانت کی وجہ سے صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت اور دیانت کی وجہ سے کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ صادق یعنی کہ سچ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امانت دار تھے، امین کہہ کر پکارتے تھے۔ دشمنی کے باوجود اہل مکہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رکھتے تھے، یعنی کہ جتنی مرضی دشمنی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کو اتنا اعتبار تھا کہ وہ اپنی امانتیں جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ ہجرت مدینہ کے وقت جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، ٹھیک ہے۔ ان مشکل حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے سپرد کیں اور کہا کہ لوگوں کی امانتیں انہیں واپس کر کے مدینہ چلے آنا۔ یعنی کہ اس مشکل وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو مانتے تھے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ حضرت علی کو وہ مانتے سپرد کی کہ صبح ہوتی ہی کچھ لوگوں کی جو ہے مانتے ان کو سپرد کر کے ان کو دے کر مدینہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے ایمانداری کا مکمل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ کس کا نمونہ ہے؟ ایمانداری کا نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے تمام کام ایمانداری سے سر انجام دیں تاکہ اس دنیا میں بھی نیک نام ہو سکیں اور کامیابی حاصل کر سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ویسے ہی سارے کام کریں اور ویسے ہی ایمانداری سے کام لیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا میں ایمانداری سے دین کو پہنچایا، دین سے کی دعوت دی، اور پھر یہ نہیں کہ صرف دین کی دعوت دی بلکہ زندگی کے ہر معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ایمانداری سے مظاہرہ کیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ویسے ہی اپنی زندگی میں ایمان کو شامل کریں، ایمانداری سے کام لیں تاکہ ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور ہم جنت میں داخل ہو سکیں، ہم بھی اپنے دنیا اور آخرت میں سخرو ہو سکیں۔ چلے جی، اب ہم اس کا ساتھ ہی اس کا بک ورک کر لیتے ہیں، اس کی خالی جگہ کر لیتے ہیں۔ سب بچے اپنا پیج نمبر 48 جو ہے وہ نکال لیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارا، خالی جگہ پور کیجیے۔ نمبر 1 ہے جی، نمبر 1 ہے ایمانداری کے معنی ڈیش کے ہیں۔ ایمانداری کے معنی کیا ہیں؟ ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، سچائی اور دیانتداری کے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب بچے یہاں کیا لکھیں گے؟ سچائی اور دیانتداری۔ نمبر 2 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شخص امانت دار نہیں اس کا کوئی ڈیش نہیں، یعنی کہ جس شخص کے پاس امانت نہیں ہے اس کا کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سب بچے ایمان لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 ڈاٹ ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ آگے نمبر 3 ہے انبیاء کرام کی بنیادی خوبی تھی، وہ کیا تھی؟ ایمانداری تھی۔ انبیاء کرام کی بنیادی خوبی ڈیش تھی، کیا تھی؟ ایمانداری۔ سب بچے یہاں کیا لکھیں گے؟ ایمانداری۔ نمبر 4 ہے ایماندار شخص کی ہر کوئی ڈیش کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے۔ یہاں سب بچے عزت لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب بچے یہاں کیا لکھیں گے؟ عزت۔ نمبر 5 ہے ایمانداری سے کاروبار میں اضافہ اور ڈیش ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ایمانداری سے کاروبار میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے۔ یہاں سب بچے کیا لکھیں گے؟ برکت، ٹھیک ہے۔ آگے جی، جس نے ڈیش کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے کیا کی؟ ملاوٹ کی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ سب بچے یہاں کیا لکھیں گے؟ ملاوٹ۔ چلے جی، انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے بک ورک، یہ تو ہمارا بک ورک، اب ہم کریں گے اس کا کاپی ورک جو کہ آپ کاپی پہ کریں گے۔ اس کے پارٹ 2 میں آپ کو اس کا کاپی ورک کرواؤں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔